अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इलेक्शन कमीशन हंगामा आराई केस में इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए हिफाजती जमानत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने हिफाजती जमानत के लिए इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने अदालती स्टाफ को आगाह किया कि मेडिकल और सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो सकते। बाकी अदालत जो हुक्म दे वो सर आंखों पर होगा। इस वक्त समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई है। इसी तरह ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक दरखास्त जमानत पर कार्रवाई से रोक दिया। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुनों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ में आज अपने खिताब में इमरान खान ने कहा कि इनकी इलेक्शन कराने की नीयत नजर नहीं आ रही, कौम पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हो जाए। पीटीआई के लोगों को जेलों में डालो, उनको पर तशद्दुद करो, उनको खौफ फैलाओ, उनको डराओ धमकाओ और इस तरह करो कि जब वो बिल्कुल पार्टी उनकी टूट जाए तो फिर इलेक्शन करवाओ। वो होने नहीं लगा। पाकिस्तान का आईन कहता है 93 में इलेक्शन करवाओ। कोई बहाना मार रहा है, कोई सिर्फ डरे हुए हैं इलेक्शन हारने से। इससे जितना आप पीछे हटते जाएंगे, आप मुल्क को उधर धकेलते जाएंगे, जिसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक, जिधर जंगल का कानून होता है उधर मुल्क को धकेला जा रहा है। इसलिए हमने पुरअमन एहतजाज का फैसला किया कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं। इलेक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के केस की समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात पर क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने कहा, गवर्नर ने अदालती हुक्म के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मशवरे क्यों कर रहा है? क्या आईन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है, इस पर अमल दरामद करें। इंतखाबात के मामले पर आज लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, तौहीन अदालत ऐसे नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन के पास अपील के लिए 20 दिन हैं, आप अभी इंतजार करें। इंतखाबात से जुड़ी एक अहम खबर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन का आज हंगामी मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर का इस्तेहकाक है। इलेक्शन कमीशन तारीख का तयन नहीं कर सकता। कमीशन ने इंतखाबी मामले पर नजर सानी की दरख्वास्त दायर करने का भी फैसला किया है। इमरान खान की हिफाजती जमानत से मुतालिक अगर हम बात करें, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसी बारे में जानेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर नुमाइंदे मोहम्मद वक्कास मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। वक्कास, क्या सूरत हाल है? अभी समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी हुई है, कब तक दोबारा स्टार्ट होगी? जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने आज तकरीबन शाम 5 बजे इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकला अदालत के रूबरू पेश हुए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। लिहाजा अब मुतल्लिका अदालत से रजू करना है और अदालत जो है वो इमरान खान को अदालत पेश होने के लिए जो है वो हिफाजती ज़मानत दे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये रिमार्क्स दिए कि हिफाजती ज़मानत के लिए तो मुलजिम का अदालत के रूबरू सरेंडर करना ज़रूरी है, तो इमरान खान कहाँ हैं, वो अदालत पेश क्यों नहीं हुए? जिस पर वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान तिब्बी बुनियादों पर जो है वो अदालत पेश नहीं हो सके और सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, उन पर कातलाना हमला हुआ है। जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर सिक्योरिटी का मसला है तो अदालत अपने घाट भिजवा देगी, अगर इमरान खान बीमार हैं तो एम्बुलेंस पर जो है वो अदालत आए, लेकिन अगर हिफाजती ज़मानत चाहिए तो इमरान खान को अदालत के रूबरू पेश होना पड़ेगा। अदालत ने समाअत 8 बजे तक मुलतवी की और अब से कुछ देर कबल जब समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने एक बार फिर इस्तफसार किया कि इमरान खान अदालत पेश क्यों नहीं हुए। जिस पर फवाद चौधरी ने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान को सिक्योरिटी के शदीद जो है वो चैलेंजेस का सामना है, इसके साथ साथ वो बीमार भी हैं। लिहाजा अदालत ने एक मरतबा से फिर इमरान खान को मौका दिया है कि वो 8:15 बजे तक, यानी कि आधे घंटे का वक्फा दिया गया है कि आधे घंटे के अंदर जो है वो अदालत के रूबरू पेश हों ताकि हिफाजती ज़मानत की कार्रवाई
کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ دوسری جانب جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان عدالت کے روبرو پیش نہیں ہو سکتے، ہم عدالت سے استدعا کریں گے کہ اگر عمران خان کو جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنی حفاظتی ضمانت کی درخواست کو بہت واپس لے بہت کر شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ محمد وقاص اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد قیصر صاحب، اگر خان صاحب ریلیف نہیں لیتے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے آئینی ماہرین کی جانب سے، قانونی ماہرین کی جانب سے، کہ خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ہم ابھی پورا اپنا قانونی طور پر ہم مشاورت ہو رہی ہے، اور پھر جو بھی ہماری لیگل ٹیم جو ہے ہمیں ایڈوائز کرے گی ہم اس کے مطابق کریں گے۔ ہم نے کسی بھی طور پر عدالتوں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں لینی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام ہو اور کوئی ایسا کام نہ ہو۔ بہرحال ابھی ہماری لیگل ٹیم جو ایڈوائز دے گی اس کے مطابق کریں گے۔ اسد قیصر صاحب، یہ بتائیے کہ بہت دنوں سے ہمارے وزیر داخلہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، اور بھی اس طرح کی اسپیکولیشنز چل رہی تھیں، تو ایسے میں اس فیصلے کو آپ انہی کے بیانات کی کنٹینیوٹی سمجھتے ہیں یا ایک انڈیپینڈنٹ واقعہ ہے؟ یہ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ خان صاحب کی بیماری کس کو نہیں معلوم کہ وہ بیمار ہے، کس کو نہیں معلوم کہ وہ زخمی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ کبھی وہ ابھی تک اپنے گھر سے نکلا ہے؟ اگر کوئی اور جگہ گیا ہو، کسی جلسے میں گیا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ نہ وہ جلسے میں گیا ہے، نہ کہیں اس نے وزٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عدالت جو ہے نا، وہ اگر انصاف چاہتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایک کنڈیشن دے کے کہ جب وہ صحتیاب ہو تو وہ ضرور پیش ہوں گے، لیکن اس حالت میں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، اتنا ٹریول نہیں کر سکتے، اور اس صورتحال میں اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ کرنا نامناسب ہے۔ ہم اس فیصلے کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کریں۔ اچھا اسد قیصر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا، اگر ریلیف نہیں ملتا خان صاحب کو، ابھی لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت سماعت ہو رہی ہے، تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ خان صاحب پھر گرفتاری دے دیں گے؟ وہ ہم لیگل ٹیم سے مشورہ کر کے جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق کریں گے۔ اچھا اسد صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جس مقدمے میں ماخوذ کیا گیا ہے یا جس مقدمے میں ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے، کیا اس واقعے میں خود عمران خان صاحب شامل تھے وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ کرنے میں الیکشن کمیشن کے سامنے، یا کوئی انہوں نے ہو سکتا ہے بم چلایا ہو وہاں پہ؟ ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتا، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی ہو۔ کیا کیا تھا خان صاحب نے؟ دیکھیں ابھی وکرم صاحب، مجھے تو بہت افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک آدمی جس نے ملک کے لیے عزت کمائی ہو، جس نے ملک کے لیے ورلڈ کپ کا ایک بہترین، ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہو، جس نے شوکت خانم جیسا ایک عظیم اسپتال بنایا ہو کینسر کے خلاف، جو کہ پاکستان کی پہچان ہو، آپ اس کو دہشت گرد بنا رہے ہیں، اس کے خلاف جو ہے ATC میں کیس کروا رہے ہیں، تو اس ملک کو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک پہ تو کوئی قانون اور آئین رہا نہیں ہے۔ یہ ملک تو بالکل انہوں نے جو ہے نا ختم کر دیا ہے، اس کا تو ابھی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلائیں۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ یہ جو ہے نا سیم اللہ سے کریم اللہ، کریم اللہ سے سیم اللہ، کبھی کہتے ہیں گورنر، کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن، یہ ملک کی تمام جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ملک کو اس کو جگہ لے کے جا رہے ہیں جو کہ سری لنکا سے بدتر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کوئی اس ملک کے ساتھ مخلص ہے تو وہ اس ملک پہ رحم کرے کہ بس ہو گیا، اب اس ملک کو جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے۔ ہم تو اس نکلے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی آزادی کی، اور اس ملک کو حقیقی طور پر ایک آزاد اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، لیکن اس رویے سے ہم نہ جھکیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس دن جب جو واقعہ ہے، کیا اس دن عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو یا آپ کی پارٹی کے ممبرز کو حکم دیا تھا کہ آپ نے جا کے توڑ پھوڑ کرنی ہے؟ توڑ پھوڑ تو خیر سچ نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ مطلب کیا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ وہ کدھر ہوئی؟ لاٹھی چارج ہوا ہے، جس طرح جو ہے نا انہوں نے شیلنگ کی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی ریٹیلیشن ہوئی ہو، وہ میڈیا پہ سارا کچھ موجود ہے، میڈیا پہ دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اس نے تو ہم سب کو جو ہمارے اوپر جو ہے نا، میرے اوپر 14 کیسز بنائے ہیں۔ یہ مجھے بتایا کہ اس وقت قسم کی کیسز کا کیا مطلب ہے؟ یہ ملک جو ہے نا، یہ ملک ہم نے قانون کے مطابق چلانا ہے یا اپنے خواہشات کے مطابق چلانا ہے؟ یا یہ ملک جو ہے نا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ملک جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینس، یہ اس طرف چل رہا ہے۔
یہ عمران خان نے کبھی بھی اس ملک کے آئین اور قانون کو جو ہے نا اس کو وائلیٹ نہیں کیا. وہ ہمیشہ آئین کے اندر اور قانون کے بیچ میں کھیلتا رہا. جو ہمارا جو احتجاج ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے, کوئی ہم اسے یہ آئینی حق نہیں چیز ہے. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے. کوشش کریں گے حبیب صاحب دوبارہ رابطہ کریں کیونکہ شاید لائن کا کوئی ایشو آ گیا. حبیب صاحب آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ حالات تو کچھ اسی طرح کے بنائے جا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان میں جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹے ہیں تو مسلسل ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے. آپ پاکستان کی معیشت کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ پا رہے, آپ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ پا رہے, تو اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ تو اس کے بارے میں بھی آپ کوئی بات یقین سے نہیں کہہ پا رہے. حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے عظما نعمان کہ آپ کے دستور میں واضح طور پہ لکھ رکھا ہے کہ جب کوئی اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. اس کے بارے میں آپ یقین سے نہیں کچھ کہہ پا رہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں میرے, وہ دنیا کی کمپنیز کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راغب کرتے ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان کے فلاں سیکٹر میں فلاں سیکٹر میں آپ سرمایہ کاری کریں تو ان کی مدد کرتے ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے آج کہ کہنے لگے کہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کمپنیز کو تیار کیا تھا کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں, تو اب وہ ساری کمپنیز نے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں پنجاب, وہ ان میں کچھ انویسٹمنٹ پنجاب میں بھی آ رہی تھی, تو پنجاب کے الیکشن کب ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی میں نے انہیں بتایا کہ جناب الیکشن جو ہے بالکل 90 دن کے اندر ہو سکتے ہیں. تو کہتے انہوں نے آگے سے مجھے وہ ساری خبریں بھیجنی جو مختلف اخبارات میں چھپی ہوئی تھیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح سیاسی عدم استحکام ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں جب آپ کے دستور میں یہ واضح لکھ دیا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, تو آپ کی حکومت کبھی اس میں ایک تنبورہ بجنے لگتا ہے, کبھی ایک طبلہ بجنے لگتا ہے, کبھی کوئی سارنگی پہ ایک نیا راگ چھیڑ دیتا ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی آپ اس میں کیا یقین سے اپنے دستور کے بارے میں جب آپ نہیں کہہ پا رہے, تو عمران خان صاحب کی گرفتاری تو کسی کی ومز اینڈ ویوز پہ بھی ہو سکتی ہے. اسد کیسر صاحب سے بھی اس کیس کے بارے میں پوچھ رہے تھے, آپ کو لگتا ہے یہ کیس اس طرح کا ہے کہ خان صاحب کی اس میں اس طرح سے گرفتاری ہو جائے اور اس میں ضمانت کیا دینا اتنا بڑا کام ہے؟ پاکستان میں صرف ایک چیز وافر پائی جاتی ہے اور اب تو ماشاءاللہ ہم اسے ایکسپورٹ بھی کرنے لگے ہیں, وہ ہے نالائکی. اچھا اب آپ کے ہاں پورے سٹرکچر کی نالائکی یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کے بارے میں کئی فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹس کے, حتیٰ کہ بعض جو اچھے دلیر ججز تھے سیشن کورٹ کے لیول کے, انہوں نے بھی کہا کہ ان کے پاس جب آئے کیسز کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ دہشت گردی کی ہے, تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان ججز نے کہا کہ بھائی یہ کیا ظلم آپ کر رہے ہیں, یہ تو دہشت گردی کا کیس ہی نہیں بنتا. تو لہٰذا تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھا. جسٹس آصف سعید کھوسہ سابق چیف جسٹس جو تھے, انہوں نے بہت کچھ لکھا اس کے اوپر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پروسیکیوشن میں اور پرسیکیوشن میں, استغاثہ میں اور اذیت میں کوئی فرق نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب اگر میں کسی کے خلاف مدعی بن کے تھانے میں جاتا ہوں تو میرا مقصد سزا دلانا نہیں ہوتا, میرا مقصد اس کو پھنسانا ہوتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر یہ جو قبائلی قسم کا طرز عمل ہے یہ ہماری حکومتیں بھی اختیار کرتی ہیں. بھائی پرچہ بنا دو, دہشت گردی کا بنا دو اور اس کے اوپر کوئی آپ کی ضمانت نہیں ہوگی. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ ذرا پاکستان کے بارے میں آج ذرا دنیا کیا لکھ رہی ہوگی. اگر میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو چند شخصیات ہیں جنہیں دنیا بھر میں جانا جاتا ہے تو ان میں سے ایک عمران خان ہے, بیکاز آف ہز کرکٹ, بیکاز آف ہز سو مینی تھنگس. اب آپ دنیا کو آپ یہ کیا بتا رہے ہیں, آج کے دن کیا بتا رہے ہیں؟ آج کے دن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھو یہ جو شخص جس نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا, جس نے پاکستان کے اندر بہت سر شوکت خانم بنایا تھا, کینسر ریسرچ ہاسپٹل بنایا تھا, اور اب یہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہا ہے اور 3.5 سال تک پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے, لیکن دیکھو اس نے دہشت گردی کی. اور ہم دہشت گرد تلاش کرنے کے لیے, اور یہ دہشت گرد جو ہے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے. اچھا, ایک قاتلانہ حملے کا نشانہ اپنی زخمی ٹانگ لیے گزشتہ 4 مہینے سے 3.5-4 مہینے سے وہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ جو مبینہ دہشت گرد ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے.
اور آپ اپنے قانونی نظام کے اندر اس طرح کا کام کر کے کیا ثابت کرنا چاہ حفاظتی رہے ہیں؟ ضمانت کے لیے ضروری ہوتا ہے حاضری دینا عدالت میں یا کوئی استثناء مل سکتا ہے؟ اگر آپ اسحاق ڈار ہیں تو پھر آپ کو وزیر اعظم کا طیارہ یہاں سے لے جا بھی سکتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک عدالتی ایک کاغذ ہوتا ہے جب آپ واپس آئیں اور وزیر اعظم کے طیارے پہ واپس آئیں. اگر آپ سلمان شہباز ہیں تو بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے والد ماجد وزیر اعظم ہیں، تو آپ دنیا کے کسی دوسرے بر اعظم میں بیٹھے ہوں تو آپ کو حفاظتی ضمانت کی عیاشی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. یا عیاشی نہیں، یہ تو ذرا سخت لفظ ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو یہ سہولت دستیاب ہو سکتی ہے. اچھا، اگر آپ حکومت سے نکل چکے ہیں اور عمران خان صاحب جس طرح آج کل ایک ہدف بنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں اسلام آباد اور لاہور کے درمیان بھی ان کی موجودگی پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو دیکھیں یہ ہیں دن جو دنیا کے جو لوگوں کے درمیان پھرتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. لیکن آج اس میں پوری ایک سین وائس ہمارے پاکستان میں وہ مسلم لیگ نون کے اندر سے اٹھ رہی ہے. وہ ہے ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. انہوں نے کہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کی گرفتاری کی مخالفت کی. بالکل انہوں نے کی. ٹھیک ہے، پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو عمران خان کو اس جرم کا مرتکب سمجھ رہا ہو جس کے اندر ماخوذ ہونے کی وجہ سے آج ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے. یعنی آپ ذرا تصور کریے کہ کیا عمران خان اپنے ساتھ کوئی بم باندھ کے لے گئے تھے یا عمران خان نے کوئی ٹائم بم لفافے میں ڈال کے بھیجا تھا کہ الیکشن کمیشن میں لگا دینا؟ کیا وہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی، عمران خان صاحب ایک بندوق لہراتے ہوئے وہاں پہ آئے تھے، کیا ہوا تھا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ کی پاکستان کی پولیٹکس اس طرح کی ہے کہ اس میں چھوٹی موٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور دہشت گردی نہیں ہوتی. اچھا، اگر اسی واقعے کو میں برابر رکھ کے دیکھوں تو یہاں پہ لاہوری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو نیب نے طلب کیا کہ ان سے کچھ تفتیش کی جا سکے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں پر باقاعدہ پتھراؤ ہوئے، کچھ گاڑیوں کے اندر سے پتھر باقاعدہ طور پر ملے. اور اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ متوازی واقعات میں اس میں کیا ہوا اور اس میں کیا ہوا. اب عمران خان صاحب نے پتہ نہیں ایسا کیا کر دیا ہے. اسد کیسر صاحب کیا ہے آپ لوگوں کا اصل قصور؟ عمران خان صاحب کا اصل قصور آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیوں پکڑا جا رہا ہے انہوں نے کیا حرکت کی ہے؟ اصل میں پہلی دفعہ عمران خان وہ آدمی نہیں کہ جس نے پاکستان کو عزت دی، جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کے لیے سوچتا ہے. اور پہلی دفعہ اس نے عام لوگوں کو، مڈل کلاس کو جو نا اقتدار میں لے کے آئے، لیڈرشپ کا موقع دیا. اور پہلی دفعہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور اس نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے فیصلے کرے. ہم نے ہر صورت میں صرف اور صرف جو ہے نا اپنے ملک کے فیصلے خود کرنے ہیں. تو یہ وہ بنیادی مسائل ہے کہ ہم نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی، اور یہ اس وجہ سے پوری دنیا اور خاص کر جو ہمارے یہاں کے پاور کوریڈورز ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں. بہرحال جو بھی ہے، دیکھیے ہماری یہ تحریک انصاف ہے، ہماری اسٹرگل ہے، ہماری جدوجہد ہے، ہم کریں گے. ہم نے اس پاکستان کو اس ٹریک پہ ڈالنا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، قانون کے. اچھا، ویسے اسد قیصر صاحب، آپ کو ان تجربات کے بعد یہ بھی خیال تو آتا ہوگا کہ ماضی میں بھی جب آپ کی حکومت تھی تو اس طرح سیاستدانوں کی گرفتاریاں بالکل مائنر سے چیزوں کے اوپر انہیں جیلوں میں بند کر دینا کچھ زیادہ اچھا طرز عمل نہیں ہے؟ بالکل، دیکھیں کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات ہے کہ جتنی بھی اس وقت کے کیسز تھے، آپ اس کی ہسٹری دکھائے تو ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا تھا، وہ سارے نیب نے کیسز تھے اور ان لوگوں نے خود اپنے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. تو یہ جو ہوا وہ قانون کے مطابق ہوا. اور قانون. اسد قیصر صاحب، اب آپ آئندہ اگر حکومت میں آتے ہیں تو آپ فارگیٹ اینڈ فارگیو پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل یہ سوچتے ہیں، اور یہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم جو ہے نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ ریویو کریں گے تاکہ حقائق بھی سامنے آ جائے اور پھر ریکنسیلیشن ہو. تو اس کے اوپر جو ہے نا خان صاحب کا خود بھی موقع ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنی ذاتی جس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے میں اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں،
لیکن یہ ہے کہ ملک کا جو دولت ہے جس نے لوٹا ہے، نہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی آئیں اور آپ اب ان لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں کہ جناب اچھا ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا تو اب ہم بھی تمہاری پھر بھی سے ایسی وہی کی طرز تیسی۔ عمل دہرایا جائے؟ میں کسی بھی صورت میں انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، جو بھی قانون سے کوئی بڑا اثر نہیں ہوگا، جس نے اس ملک کا مال لوٹا ہے اسے تو حساب دیا جائے گا۔ ویسے اسد قیصر صاحب آدھی جو انتقامی کارروائی ہوتی ہے وہ مقدمہ درج کرنا ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، لیکن میں آپ کو ریسٹ ایشور کرنا چاہتا ہوں کسی کے خلاف جو ہے نا انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ اچھا اسد قیصر صاحب، اس وقت لوگوں کو یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ اگر خان صاحب کو ریلیف نہیں ملتا لاہور ہائی کورٹ سے اور ان کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہوتا ہے تو ریٹیلیٹ کیا جائے گا کارکنوں کی جانب سے؟ دیکھیے اب میں بتاؤں کہ اس وقت چونکہ عدلیہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے اور ہم کوئی ایسا متنازع بیان نہیں دینا چاہتے کہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مطلب آگے کیا ہوتا ہے۔ جب سچویشن کلیئر ہو جائے گی تو اس کے بارے میں ہم پالیسی دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین ایک بریک لیں گے اور واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، منی بجٹ کی تلوار آرڈیننس سے چلانے میں ناکامی کے بعد حکومت نے آج ضمنی مالیاتی بل پارلیمان میں پیش کر دیا۔ قومی اسمبلی میں 170 ارب روپے کا مالیاتی بل پیش کرنے کے موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ اس سے معیشت بحال ہوگی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے۔ لگژری آئٹم پر جی ایس ٹی کی شرح کو 17% سے بڑھا کر 25% کی بلند سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر ٹریول ہے وہ فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس میں 20% آف دی ایئر فیئر اور جو ٹوٹل ہے ود ٹیکسز ایٹسٹرا اور 50,000 وچ ایور از ہائر کہ شادی کی تقریبات کے بلوں پر 10% کی شرح سے ود ہولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ سگریٹ، ایریٹڈ اور شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ سیمنٹ پر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو گرام تھی اس کو بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کرنے کی تجویز ہے۔ جی ایس ٹی کی شرح کو 17% سے بڑھا کر 18% کیا جا رہا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اور ان کی کابینہ سادگی اپنائے گی۔ انتہائی سخت قسم کا منی بجٹ پیش کیا گیا ہے جس پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی شدید تنقید کی ہے۔ کیا اس کے اثرات آنے والے دنوں میں آئیں گے اور کتنی مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں عوام کی، اسی پر بات کریں گے۔ معاشی ماہر خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم شہزاد صاحب، گو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض معاہدے کی بحالی کی یہ سرتوڑ کوششوں کی ایک کڑی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے معیشت بحال ہو جائے گی؟ کیونکہ غریب کا تو کوئی حال نہیں رہے گا، بلکہ ایک عام متوسط شخص کا بھی اس سے کوئی حال نہیں رہے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آف کورس یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ٹیکسز آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ ڈال دیں یا پھر آف کورس نئے ٹیکسز لگا دیں، لیکن یہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنے قرضوں کو کم کیسے کیا جائے یا پھر اپنے اخراجات کو کم کیسے کیا جائے۔ جو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز تو کنفرمڈ ہے، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے۔ ہم نے دیر کی ہے، خود ساختہ دیر ہے، سیلف میڈ ہم نے جو ہے وہ کرائسس ایک طرح سے کریٹ کر دیا ہے۔ امپورٹس کو آرٹیفیشلی روک کے ڈیفینیٹلی اور پھر قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے ہمیں یہ روکنا پڑا اور پھر ہم نے بہت لیٹ کیا آئی ایم ایف کے پاس جانا اور بہت زیادہ ہم ان کے ساتھ بھڑ گئے، اور یہ نہ ہوتا 3 4 5 مہینے پہلے والی پوزیشن ہوتی ہماری تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے کہ ٹیکسز کس طرح سے لگائے جائیں اور کیسے اپنی جو ہے وہ کرنسی کو آہستہ آہستہ اس کی قدر میں کمی کی جائے تاکہ اس کا امپیکٹ بھی کم پڑے، اور پھر ساتھ ساتھ جو بھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے ٹیکسز کو کم کریں یا خرچوں کو کم کریں، ٹیکسز کو بڑھائیں یا خرچوں کو کم کریں۔ تو اگر یہ 4 5 مہینے ہم ضائع نہ کیا ہوتے ہم نے تو آج ہمیں پین فل ڈیسیشنز نہ لینے کی ضرورت پڑتی۔ اس میں ہم نے اب یہ کیا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہوا ہے، دیکھیں ابھی تو ڈیٹیلز آئیں گی تو اور کلیئر ہوگا۔ پہلے تو یہ کہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس میں ایک جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ ہے سیلز ٹیکس کا، کہ پوری اکانومی پہ سیلز ٹیکس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور فائنانس منسٹر نے یہ کہا کہ جی آپ جو ہے ویٹ، گندم کو، چاول کو، دودھ، انڈے، ان سب کو آپ اس پہ سیلز ٹیکس نہیں، اس پہ ویسے بھی سیلز ٹیکس نہیں ہے، اس پہ ویسے بھی یہ انفارمل مارکیٹ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں زیادہ تر، اور سیلز ٹیکس اس میں نارملی نہیں ہوتا کیونکہ انفارمل پروڈکٹس ہوتی ہیں، انڈے لینے جائیں آپ، دودھ لینے جائیں۔ تو جہاں تک پیکج ملک کا تعلق ہے اس پہ ڈیفینیٹلی سیلز ٹیکس نہ ہو تو بہتر ہے،
اور اس پہ نہ بڑھے تو بہتر ہے. لیکن بات یہ کہ گورننگ اسٹرکچر بھی ہمارا اتنا بروکن ہے کہ وہ کیسے امپلیمنٹ ہوا ہے. مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ جی ہالز پہ یا جو بھی گیدرنگز ہوتی ہیں اس پہ 10% ٹیکس ہوگا. وہ آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ ہالز کی جو مارکیٹ ہے, شادی ہالز کی مارکیٹ, وہ تو بہت ہی انفارمل مارکیٹ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کرنے کا پلان جو ہے وہ نہیں بتایا گیا, لیکن ٹیکسز لگانے کا پلان بتایا گیا. تو ڈیفینیٹلی ایک سائڈ جو ہے ابھی ایمٹی ہے. اس طرف مین جو پولیٹیکل ہے ایشو وہ یہی ہے جس پہ پین لینا پڑے گا. تو خرم یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ تو ہم نے ایک ریگولر سی چیز دیکھی ہے, یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں کہ بس اچھا ادھر سے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو کبھی جلدی میں کبھی دیر میں, یہ وہی ریگولر کام ہے. کوئی آپ کو آج کے بجٹ میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو سٹرکچرلی ہمارے مسائل کو آگے جا کے حل کرے گی؟ یہ مجھے تو پھر میری رائے یہ ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں. نہیں بالکل حبیب صاحب, آپ نے دیکھا ہے اسٹرکچرل کوئی چیز نہیں ہے. یہ اسٹریٹ فارورڈ بالکل اسٹینڈرڈ ایک جو ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو ٹیکس چاہیے, آپ عوام پہ ڈال دیں. آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آپ عوام پہ ڈال دیں. آپ کو کرنسی میں کمی لے کر آنا ہے اور اس سے امپیکٹ لے کر آنا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ, یا جتنی بھی کراس دا بورڈ اس سے فرق پڑتا ہے کیونکہ ہم زیادہ تر امپورٹڈ اکانومی ہے, تو آپ عوام پہ ڈال دیں. پرابلم یہی ہے کہ اسٹرکچرل جو میرا کہنے کا مطلب ہے اسٹرکچرل جو چینجز ہیں نا, وہ یہی اسٹرکچرل ڈیسیشنز ہیں کہ آپ اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو, جو آپ کے خرچے ہیں نا, میں ٹیکس کی بات نہیں کر رہا, جو خرچے ہیں ان کے اندر دیکھیں 4-5 ایریاز ہیں. پی ایس ڈی پی ہے آپ کا, وہ آپ کو پولیٹیکل ایک طرح سے جو ہے وہ ہیڈ ہے کہ آپ پی ایس ڈی پی جب تک ریلیز نہیں کرتے, آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز, وہ سارا نیچے تک آتا ہے. اور وہ ڈیولپمنٹ کے اندر کمپلیشن کم ہوتی ہے اور آن گوئنگ بیسس پہ وہ پروجیکٹس کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کمپلیشن نہیں ہوتی اور وہ کھلا رہتا ہے پروجیکٹ, اور اس کی آپ کو کاسٹ بھرنی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ ایس او ایز دیکھنا, اسٹیٹ اون اینٹیز 212 اسٹیٹ اون اینٹیز ہیں, جس کا ابھی تک آپ کو جو ہے کوئی خاص کر آپ نے کوئی اس کا پلان نہیں دیا ابھی تک کہ اس کے اندر 2-3 ایسی اینٹیز ہیں, پی آئی اے, پاکستان اسٹیل, ان کو اگر آپ بند کر دیں تو 100 ارب روپے آپ کے بچ سکتے ہیں سال کے کم سے کم. پینشنز جو ہیں آپ کا 1 ٹریلین کا پینشن کا جو ہے وہ بل ہے پورے سال کا, اس کے اندر آپ ان پینشنز پہ جو 6 لاکھ یا اس سے زیادہ ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, اس پہ کچھ ٹیکس لگا دیں تھوڑا سا. اس کے علاوہ آپ اپنے ملٹری بجٹ دیکھ لیں, آپ اپنے سول بجٹ دیکھ لیں, آپ اپنے سیلری الاؤنسز دیکھ لیں, آپ ایس اے پی ایمس کی تعداد دیکھ لیں. یہ سب آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو ایک طرف عوام سے آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو فنڈ کر رہے ہیں اس سے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے آپ بے تحاشا آئی ایم ایف پروگرام لیتے رہیں گے اور اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پرابلمس میں ڈھالتے رہیں گے اور حل نہیں ملے گا. ہم عام طور پہ دیکھتے ہی ہیں کہ تھوڑی سی اکانومی چلی نہیں اور بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ پیدا ہوا نہیں, تو کیا اب پھر ہم وہی ایک سائیکل دیکھیں گے, جیسے آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جی بالکل. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام آپ کو آن بورڈ کر بھی لیں گے. آپ کو دیکھیں جان کرنا کیا, 3 چیزیں کرنی ہیں آپ کو. ایک, آپ کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا, اپنے ڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. چائنا سب سے آگے ہے اس میں. چائنا کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو 3-4 سال اس سے لینے ہوں گے اور کمٹمنٹ کے ساتھ لینے ہوں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جائیں گے اور وہ کر دے گا, ایسا نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کو آپ کو آن بورڈ کرنا ہے. آئی ایم ایف کی سپرویژن میں آپ نے جا کے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی ہے یا ری پروفائلنگ کر لیں, ایٹ لیسٹ اپنا وقت بڑھا لیں ری پیمنٹ کا, کہ جی ہم آپ کی کوئی کاسٹ کم نہیں کرتے, نہ آپ کی کوئی انٹرسٹ ریٹ ہم کاٹتے ہیں, ہمیں آپ ٹائم دے دیں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سال کا, تاکہ ہم جو ہے اپنی جو ہے کیپیسٹی کریٹ کر سکیں. اس کے ساتھ آپ نے ایس او ایز کو جو ہے نا ریسٹرکچر کرنا ہے. تھرڈ, آپ نے جو سائز آف دا گورنمنٹ ہے اس کو کم کرنا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم تو بڑھاتے جا رہے ہیں اور انیفیشینٹ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو بڑھتی جا رہی ہے اور انیفیشینٹ بھی بہت ہے. تو یہ تو برڈن ایکچولی گورنمنٹ خود برڈن ہے کے اوپر, تو اس کو آپ آدھا کریں نا, اس کو کم کریں, جس سے آپ کے خرچے کم ہو جائیں گے. تو یہ ولنگنس کے ساتھ ہوگا, یہ کانفیڈنس کے ساتھ ہوگا, یہ ویژن کے ساتھ ہوگا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ادروائز نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے موجودہ وزیر خزانہ صاحب ہیں یہ کام یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی بہت دیر کر دی. جی دیکھیں, کرنے کو تو ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ تو وہ ایشوز نہیں ہیں جو ہم آج بتا رہے ہیں یا کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ ایشوز سب کو پتہ ہیں, یہ ہو بھی سکتا ہے. آل اٹ ٹیکس از ولنگنس. اگر آپ کی ولنگنس ہے, آپ کو اگر کنٹری کا جو ہے نا وہ بہتری چاہیے, عوام کی بہتری چاہیے, تو آپ کو ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. اگر آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ میرا پولیٹیکل کریئر ہی ہے اور کچھ سال مجھے بس پولیٹیکلی چلنا ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ نہیں ہو سکتا. جی اچھا, جی یہ بتائیے, ایک بات چل رہی ہے کہ موریٹوریم لگا دیا جائے, 2 سال ہم کسی کو پیمنٹ نہ کریں, اس طرح کی بات بھی کہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ تو میرے خیال میں اس طرح کے موریٹوریم ہم لگا دیں, یہ تو آپ کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا. ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ, میں نے کہا نا, جیسے پری پروفائلنگ کریں, آپ والنٹیرلی جائیں, آپ کہیں اپنے ڈیٹرز کو
بڑے ڈیٹرس کو، سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہے، چائنا شامل ہے، اپنی ڈپلومسی صحیح سے آپ ایگزاسٹ کریں نا اپنی اپرچونٹی کو، لیکن آئی ایم ایف پروگرام میں رہ کے کریں تاکہ ایک کریڈیبلٹی دوبارہ، دیکھیں کریڈیبلٹی لاس ہوا ہے اس وقت، ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کریڈیبلٹی کا. آپ نے بات کر کے وہ چیز نہیں کی اور دنیا کے لینڈرز کے ساتھ بھی نہیں کر رہے، آپ لوکلی امپورٹس بھی روکی، آپ نے ری پیمنٹس بھی نہیں جانے دے رہے، آپ ڈیویڈنڈس بھی نہیں جانے دے رہے، تو آپ نے ایکچولی تو افیکٹولی ڈیفالٹ کی طرف ہی ہے نا. آپ کے پاس اور آپ کیا سمجھتے ہیں انفلیشن ریٹ آنے والے دنوں میں کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں انفلیشن آپ کی 25 سے 30% آپ کو 3-4-5 مہینے رہے گی، پھر آہستہ آہستہ یہ اسٹیبلائز ہونا شروع ہوگی. اگر آئل پیسے نیچے آئیں تو پھر آپ کو ایک سلور لائننگ مل سکتی ہے، ادروائز کافی ٹف ٹائم ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی اس سے پہلے کہ آپ سے میں بات کروں، میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب جب یہ ضمنی مالیاتی بل پیش کر رہے تھے تو وہ کس طرح سے پچھلی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، اور خان صاحب کس طرح سے اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور میں جی ڈی پی میں $112 ارب کا اضافہ ہوا. پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور حکومت میں صرف $26 ارب کا جی ڈی پی میں اضافہ ہو سکا. قرضوں کا حجم 44,383 ارب ہو گیا. جی ڈی پی کا 63.7% بڑھ کر 73.5% ہو گیا. سسٹینیبل ہائی گروتھ کے نتیجے میں اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر دنیا کی جو 24ویں معیشت بن چکا تھا گر کر 47ویں معیشت بن گیا. اس معاشی تنزلی کی وجوہات جاننے کے لیے ایک قومی کمیشن تشکیل دیا جائے. موجودہ حکومت کو ایک بیمار معیشت ورثے میں ملی. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان حکومت نے اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے سے انحراف کیا. ان کی حکومت نے خود دستخط کیے تھے، اس کے بالکل برعکس انہوں نے فیصلے کر دیے. تو وزیر خزانہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. خان صاحب نے کس طرح سے اس بل پر تنقید کی، آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں. منی بجٹ ہے، اس سے ایک عوام کے اوپر ایک پورا مزید اور مہنگائی کا بوجھ پڑنے لگا. ہماری جب حکومت ہے جو سازش ہوئی اور جب گرائی گئی تو میں نے یہ ایک چیز بار بار کہی کہ جو نئی حکومت آئے گی اس سے یہ ملک سنبھالا نہیں جائے گا. 10-11 مہینے میں پاکستان کدھر سے کدھر پہنچ گیا. جب ان کی حکومت آئی ہمارا جو ڈیفالٹ رسک ریشو وہ 5% تھا. ہم اب وہ سری لنکا کی سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں جو کہ اب ایک باسکٹ کیس بن گیا، یعنی وہ ڈیفالٹ کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ کسی باہر کے ملک نے اس ملک کو قرضے بھی نہیں دینے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں پاکستان میں آنی. جو آج حالات ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہم یہ بات چیت مان جائیں گے اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا، اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے، یہ مزید اور بگڑیں گے. حبیب صاحب گفتگو آپ نے سنی. وزیر خزانہ صاحب جب یہ مالیاتی بل پیش کرے تھے تو انہوں نے عوام کو سادگی اپنانے کا بھی مشورہ دیا. دیکھیے جب بھی ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت ضیاء الحق کا دور پہ ہم نے ہوش سنبھالی تو اس وقت ایک وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے غلام اسحاق خان صاحب، اور پھر یاسین وٹو صاحب اور کچھ عرصے کے لیے محبوب الحق صاحب بھی ہے. تو خیر جب وہ اس وقت ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے تو جو ظاہر ہے بچپن میں بجٹ میں تو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ پتہ ہوتا تھا ایک فقرہ ہمیشہ اخبارات میں چھپتا تھا اور وہ یہ تھا کہ قوم سادگی اپنائے. پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے، پاکستان کی تاریخ کا یہ مشکل ترین بجٹ، نازک ترین وقت. اچھا اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نالائکی ہے، مجھے معاف کیجئے یہ لفظ میں بار بار استعمال کرتا ہوں، میں اس کے مترادفات بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن نالائکی سے زیادہ ایسا لفظ جو ابلاغ کر سکے خیال کا وہ کوئی اور اب تک مجھے سوجھا نہیں. اچھا تو یا میرے علم میں نہیں ہے. اب دیکھیے جو یہ پرابلم آج کا نہیں ہے، یہ پرابلم پاکستان میں بہت پرانا ہے اور پاکستان میں کسی ایک حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن جس نے جتنی زیادہ حکومت کی ہے ظاہر ہے وہ اتنا ہی زیادہ بڑا ذمہ دار ہے. پاکستان میں جو آج وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا ہے، اگر میں ان کی جگہ اگر آئی کام میں پڑھنے والا کوئی بچہ یا فرسٹ ایئر میں وہ بچہ جو اکنامکس پڑھ رہا ہو، یا بلکہ یوں کہیے کہ کوئی بھی بچہ 15-16 سال کا جس کو روپے کا لین دین پتا ہے، اگر آج اس کو میں یہ کہتا کہ دیکھو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی ہے تو تم کو بجٹ پیش کرو، تو وہ ایگزیکٹلی یہ بجٹ پیش کرتا جو بھی آپ نے جناب اسحاق ڈار صاحب کے دہن مبارک سے سنا ہے. اس کے اندر یہ اتنا اس کی وجہ ہے نا بھائی، اس کی وجہ سمپل ہے. آپ کے پاس آمدنی کے لیے صرف ایک چیز ہے جس کو آپ مزید نچوڑ سکتے ہیں، وہ ہے آپ کے عوام. ٹھیک ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اب دنیا بھر میں آپ کو دینے والا صرف ایک ادارہ ہے، وہ ہے IMF۔ تو جب IMF نے آپ کو قرض دینا ہے تو اپنی شرائط بنوانی ہے، اور آپ کے پاس کہیں کوئی آلٹرنیٹ سورس نہیں ہے، تو آپ اپنے عوام کو مزید نچوڑ لیں، تو لہٰذا اس کے علاوہ تو کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم مزید ٹیکس لیں گے انہی سے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگوں کو ٹیکس میں نہیں، ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے جو ابھی ٹیکس نہیں۔ دیکھیں وہ جو ٹیکس چور ہیں ان کے لیے تو پاکستان ایک جنت ہے نا، ان کے لیے تو پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پاکستان میں رہ کے کچھ بھی کر لیں، انہیں کوئی نہیں چھیڑنے والا۔ جو ٹیکس دینے والا غریب ہے وہ پکڑا جائے گا کیونکہ اس کا ڈیٹا ہے، مزید پکڑا، ٹھیک ہے، وہ مزید پکڑا جائے گا۔ دیکھ، اور پاکستان میں جو ہونے والا کام ہے، جیسے ابھی خرم شہزاد بتا رہے تھے، یہ PIA جو ہے، یہ میں نے لاس کیا یا آپ نے لاس کیا؟ آپ اور میں، کیا ہم نے کبھی PIA پہ مفت سفر کیا؟ ہمیں نقد پیسے دینے پڑتے ہیں، اور PIA پہ ہم نے سفر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ریلوے ہے، کیا اس کو آپ نے یا میں نے خراب کیا ہے؟ PIA کے اندر بھرتیاں کس نے کی ہیں؟ PIA کے اندر بھرتیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہیں جو PDM تھی۔ پاکستان سٹیل مل کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرتیوں اور MKM کی بھرتیوں نے تباہ و برباد کر دیا، جو آج PDM میں شامل ہے۔ یہ جو پاکستان ریلوے ہے، اس کو ANP کی ہوئی بھرتیوں نے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرتیوں نے، اور اس کے بعد پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ بہت ساری بیچ میں کچھ ایک دو چیزیں ہیں جس میں جنرل پرویز مشرف کا دور بھی تھا، یہ ان کی ہوئی بربادی۔ اچھا، اسی طرح اب دیکھیے جو PTI کے اوپر ذمہ داری ہے، PTI کی ذمہ داری آپ کیسے کہتے ہیں؟ بھائی 178 روپے پہ ڈالر انہوں نے آپ کو دیا تھا، ٹھیک ہے نا، 178 روپے پہ دیا تھا نا، 6% گروتھ بھی دی تھی، نو ڈاؤٹ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پیدا ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ اسی وقت سے انہوں نے امپورٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آ کے پہلے تو، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو جو اکانومی آتی ہے نا، وہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک طرف سے پیسہ آ رہا ہو اور وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اکانومی جسے کہتے ہیں، تخلیق دولت جسے کہتے ہیں، وہ ان جناب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں پاکستان، مطلب میں ایون سابقہ حکومت پہ بھی اس لیے تنقید کرتا تھا اس کی اکانومی کی پالیسی پر، ان پہ بھی، ان کا تو خیر مسئلہ ہی نہیں ہے نا، انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز، جب آپ پاکستان میں جس کو کہتے ہیں نا GDP، ہمارے دور میں GDP بڑا گرو کر رہا تھا، GDP بڑا یہ ہو رہا تھا، GDP بڑا وہ ہو رہا تھا، ان میں ایک آسان ترین طریقہ GDP کو بڑھانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ امپورٹ کھول دیں۔ جب آپ امپورٹ کھولتے ہیں، مختلف طرح کے لگژری آئٹمز بغیر ٹیکس کے آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، یا تھوڑا سا آپ ٹیکس ان پہ وصول کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈالر دے کے روپے جمع کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ٹیکس کے نمبر اوپر چلے جاتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر ذرا تھوڑی سی ایسے لگتا ہے کہ چکا جون پیدا ہو گئی ہے، اور آپ کا GDP کا نمبر آپ کو بہتر ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو دوسری سائڈ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے انڈسٹری ڈوب رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ کی جو انڈسٹری تھوڑی بہت جو ہے ٹیکسٹائل ہے وہ برباد ہو رہی ہے۔ آپ وہ سارے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں اسحاق ڈار صاحب کے دور کے، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی کیا پالیسی رہی ہے، اور اب پھر یہی ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جب تشریف لائے ہیں پاکستان کے اندر بطور وزیر خزانہ، پاکستان میں بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اور ابھی تو خرم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کی طرف بھی جانا ہے، اور یہی بات موڈیز کی ماہر اقتصادیات کا بھی کہنا تھا کہ ہمیں ری اسٹرکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا، لیکن اسحاق ڈار صاحب کر سکیں گے؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نہیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں، اس میں ہم اپنے وزرائے خارجہ ہیں، ہمارے وزیر خارجہ اس وقت کون ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستان کو یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کو ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، اب آپ ذرا یہ اگلے 6 مہینے آپ کے پاس ہیں، اگر آپ اتنی فنکار ہیں تو آپ یہ ڈپلومیسی چاہیے، اس کے لیے آپ کو سفارتکاری چاہیے، آپ کا تگڑا وزیر خارجہ چاہیے جس کے ذہن میں بالکل واضح طور پہ کچھ اس کے ذہن میں ٹارگٹس اور اہداف ہوں۔ وہ اس جتنا اچھا آپ کا وزیر خارجہ ہوگا نا، اتنی ہی آسانی سے، اور جتنی اچھی آپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں دونوں اکٹھی مل کے چلیں گی، تو آپ اتنی ہی آسانی سے یہ کام کر لیں گے۔ بصورت دیگر آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے، اور سیاسی عدم استحکام۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے ماحول میں پاکستان ایک جگہ پھنسا ہوا ہے کہ اس کو پیسے چاہیے،
اور یہ آپ کو بتاؤں، یہ IMF کے بعد 6 مہینے بعد پھر مصیبت ہوگی. جو اگلی آنے والی گورنمنٹ ہے نا، وہ اس کو آپ اندازہ نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اتنی عذاب سے گزرے گی کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والی گورنمنٹ بھی یہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. یہ بہت بڑا ایک سوال بہت ہے. بڑا سوال بہت ہے. بڑا سوال ہے. ایک بریک ہم لے لیتے ہیں ناظر، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ضمنی مالیاتی بل کے حوالے سے جو پارلیمان میں پیش کیا گیا. حبیب صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے بجٹ پیش ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور اس موقع پر بڑے مناظر بھی دیکھتے ہیں ہم پارلیمان کے کہ اپوزیشن بڑا احتجاج کرتی ہے، بل کی کاپیاں پھاڑ دیتی ہے، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے اور جو وزیر خزانہ صاحب بل پیش کر رہے تھے ان کی آواز تک سننے نہیں دی جاتی. تو آج بھی کچھ ایسے ہی مناظر پیش آئے ہیں پارلیمان میں. اپوزیشن، جسے آپ شاید اپوزیشن نہ سمجھتے ہیں، لیکن اپوزیشن نے بڑا احتجاج کیا اور بڑا احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا. دکھاتے ہیں آپ کو. 800 روپے اور 1200 روپے پہ 20 کلو کا تیلا ہوتا تھا. آج سر 3600 روپے کا مل رہا ہے آپ کو. میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کے دور میں 25 کی تھی، پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت 50 کی تھی، پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت 85 کی تھی، پھر اب جب دور ہے تو 120 روپے کی چینی ہے. مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا. میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں، ہم یوریا میں زمیندار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں. 800 روپے کی بوری تھی، ابھی 3300-3700 پہ چلی گئی. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں، کوئی بینیفٹس نہیں ہے. دوائی کی، شوگر کی، پیناڈول کی آپ نے قیمت 2 روپے مہنگی کر لی. آپ مجھے بتائیں جو پتا 15 روپے کا ملتا تھا وہ اب 60 اور 100 روپے پہ ملے گا. غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا؟ 800 روپے اس کی ساری دیہڑی ہوتی ہے سر. Unless and until I see the IMF both the bills, and second thing is جو مہنگائی کا ہے نا سر، خدا کی قسم یہ سیٹ کیا 10 سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا. حبیب صاحب، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی پارلیمان میں نہیں ہے تو شاید کوئی بھی نہیں ہے جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے، لیکن نور عالم خان صاحب ہیں. جی ان کی موجودگی سے مجھے ایک بڑا تاریخی واقعہ یاد آیا. اچھا. جب 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان پہ ظاہر راج مکمل ہو چکا تھا برطانیہ کا، تو یہاں پہ لارڈ ڈفرن جو ہیں وہ وائسرائے بن کے آئے، برطانیہ کی طرف سے بھیجے گئے. تو یہاں پہ کچھ انگریز افسر بھی تھے جو کام کر رہے تھے. تو اس سے پہلے 1857 کا واقعہ ہو چکا تھا. تو انہوں نے، لارڈ ڈفرن نے لارڈ او ہیوم کو کہا کہ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جس طرح کی ہز میجسٹیز کی گورنمنٹ ہے اس طرح کی ہز میجسٹیز کی ہز میجسٹی کی ایک اپوزیشن بھی ہو. انہوں نے کہا یہ بات آئیڈیا تو بڑا زبردست ہے. تو اب اس وقت سسٹم تو تھا نہیں، پارلیمنٹری سسٹم اس طرح کا نہیں تھا. انگلینڈ میں تھا، یہاں پہ نہیں بنا تھا. تو ہز میجسٹی اپوزیشن بنانے کے لیے پھر لارڈ او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس بنائی. تو انڈین نیشنل کانگریس میں سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جو حکومت کے جو کہتے تھے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں لیکن ہم حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کریں گے. تو یہ بیسیکلی ہز میجسٹیز اپوزیشن ہے. تو جب یہ ہز میجسٹی اپوزیشن ہے تو اس نے اور کیا کرنا ہے؟ اس نے یہی کرنا ہے کہ جیسے بعض اوقات ایک آپ نے دیکھا ہے ایک طرف ہیرو اور ولن، مطلب فلم کے اندر عملی طور پہ اداکار دونوں دوست ہوتے ہیں لیکن جب فلم کے پردے پہ آتے ہیں تو وہ اچانک ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. ظاہر ہے اداکاری گمان اچھا رکھنا چاہیے. اچھا کس سے گمان اچھا رکھوں؟ نور عالم خان کیا میں کسی، اچھا یہ بتائیے، چلیے میں تو پہلے بھی بدگمانی نہیں کر رہا، میں تو محض ایک پیرلل ڈرا کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے یا جن اشخاص نے یا جس گروہ نے ایک اپنی نشست کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ پر جیتی ہو اور پھر اس پارٹی کو بالکل پارلیمنٹ ختم ہونے سے پہلے چھوڑ دیا ہو، تو ایسے اشخاص کے بارے میں سیاسی لغت میں تو کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں. تو اب نور عالم صاحب بالکل بڑے، اور میں آپ کو بتاؤں میں پرسنلی انہیں بہت پسند کرتا ہوں. اچھا. لیکن نور عالم خان صاحب سے میری بڑی اچھے، میں ان کا ہمیشہ بڑا احترام کا میرا ان کا ساتھ تعلق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی پولیٹیکل پوزیشننگ نے انہیں ہز میجسٹی اپوزیشن سے زیادہ رہنے نہیں دیا. اب ہز میجسٹی اپوزیشن زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے کہ بھائی ووٹ نہیں ڈالوں گا، میں یہ نہیں کروں گا. اب اس طرح کے رجس پڑھنے سے اگر خالی آپ کا کام چلتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا ہے کہ جناب نور عالم خان یکا یک جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اور اپوزیشن کی یعنی لوگوں کے امنگوں کی ترجمانی کرنے لگے ہیں،
تو بس بسم اللہ، اگر آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں تو بسم اللہ ضرور سمجھیے. لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا تھا مارچ 2022 میں، تو وہ اور فروری 2022 مارچ 2022 میں جو کچھ ہو رہا تھا اسلام آباد میں، وہ تو سب کو پتا ہے. تو کیا وہ تصویریں آپ پاکستان کی تاریخ سے کھرچ کے نکال دیں گے؟ آج یہ انٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے، ذرا اس میں ٹائپ کیجئے گوگل پہ سندھ ہاؤس، تو کون سی تصاویر سامنے سب سے پہلی تصویر نور عالم خان جی. تو لہٰذا اس طرح کی جو اپوزیشن ہے، اس کو ہز میجسٹی اپوزیشن کہا جاتا ہے. تو اس کا کام وہی ہوتا ہے جو حکومت کا ہے. تو لہٰذا ان کو وہ اس کے بارے میں ہم بچپن میں ایک لطیفہ نما محاورہ سنا کرتے تھے کہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. اچھا حبیب صاحب، آن اے سیریس نوٹ، اچھا آپ نے کل بھی یہ فرمایا تھا، آپ نے کب یہ سمجھا کہ میں پروگرام کو سیریسلی نہیں لیتا؟ نہیں حبیب صاحب، سوال تھوڑا سیریس ہے. ابھی تو آپ تھوڑا تنقید کر رہے تھے، لیکن تھوڑا سا اچھا تنقید سیریس کام نہیں، اس میں آپ تھوڑا سا مزاح کا عنصر بھی تھا آپ کی تنقید میں. حبیب صاحب، یہ مالیاتی بل پاس بھی ہو جائے گا، ابھی تو پارلیمان میں پیش ہوا ہے. عام آدمی کی قوت خرید بہت زیادہ متاثر ہوگی، بہت زیادہ بوجھ پڑے گا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے صنعتی اور پیداواری شعبے پر اس سے کتنا بوجھ پڑے گا؟ بے روزگاری کتنی زیادہ بڑھے گی اور مشکلات کتنی زیادہ بڑھیں گی؟ دیکھیے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور تیزی سے بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیمانڈ کو روکتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے ڈیمانڈ روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شرح سود کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اب بڑھاتے چلے گئے ہیں تو یہاں تک آ گئے ہیں تقریباً اب 17% کے قریب پہنچے ہوئے. اب 17-18% پر اینم پہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کارخانہ بھی لگانا ہے تو آپ کو 17% پہلے سال ہی دینا پڑے، اور ابھی کارخانہ چلا بھی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں رہتا. تو لہٰذا جس آدمی نے کارخانہ لگانا ہے، جس نے لیوریج کیا ہوا ہے، وہ تو سوچے گا کہ جناب میں مزید کام کروں گا تو پھنس جاؤں گا. تو ایک تو سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چانس نہیں ہوتا کہ نئی سرمایہ کاری ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے، وہ ایکسپورٹ بھی اس طرح کی ہے کہ اس کے لیے پہلے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اور اس میں بھی چونکہ بے شمار جعل سازیاں نہیں، بے ایمانیاں ہیں. عوام کو ہمارے جیسے آپ جیسے لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے، وہ نظام وضع کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکسٹائل والے کے اس شعبے کو ہم باقاعدہ سبسڈی دیں گے، یعنی $1 کی بجلی، $1 کا پیٹرول منگوائیں گے، 50 سینٹ کی بجلی انہیں دے دیں گے، تو 50 سینٹ وہاں پہ نقصان ہوا. اب تو سبسڈی والا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے نا، چونکہ ایک جعلی قسم کی ہم نے انڈسٹری بنا رکھی ہے نا. جب وہ جعلی انڈسٹری جس کو ہم اپنی معیشت کے ساتھ لنک کیا ہوا، اس کو ہم نے ری اسٹرکچر تو کیا نہیں ہے. اب وہ تو پاکستان میں محض بہت ساری انڈسٹریاں اس لیے چلتی ہیں کہ وہ کسی بڑے آدمی کی انڈسٹری ہے، ورنہ تو پاکستان میں آدھے کاروباری ادارے ایسے ہیں کہ اگر یہ چائنا میں یا انڈیا میں ہونا، میں آپ کو بتاؤں یہ دوسرے دن دیوالیہ ہو جائے. ان کو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ چلیں. تو اس کے بعد جب آپ اس طرح کی نوچنے، یعنی عوام کو گدوں کی طرح نوچ کے اپنے بزنس چلائیں گے اور ان کو سبسڈیاں دیں گے، تو اس کا نتیجہ جو ہوگا، جیسے سبسڈی ختم ہوگی، مجھے جانا ہے سادگی کیسے اپنائیں. ون لائنر کامنٹ کس سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ عوام سے سادگی کی. عوام ہی کر سکتے ہیں. اچھا، عوام پہلے دیکھیے، عوام پہلے کون سی، جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے، یہ بھی عوام کے بچے ہیں نا، وہ اسکول میں نہیں جا سکتے. اچھا، اس سے زیادہ سادگی کیا ہوگی؟ ہماری آدھی جو قوم ہے، آدھی 50%، وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اچھا، اس سے زیادہ کیا سادگی ہوگی؟ اچھا، جو غربت کی لکیر سے تھوڑے سے اوپر ہے، جسے آپ سفید پوش کہہ سکتے ہیں، ان کے گھر میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ اپنے گھر میں، میرے گھر میں دیکھ لیجئے کیا ہے. مطلب ہم میں سے زیادہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایئر کنڈیشنر لگا رکھے؟ موسٹلی لوگوں نے. اب تو لگ رہا ہے کہ وہ چلانے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیجئے، آپ گاؤں دیہات میں جا کے دیکھ لیجئے، یہ سادگی کا سبق ہمیں پارٹ صرف ہم نے پڑھنا ہے. مطلب وہ انہوں نے نہیں پڑھنا، حکمرانوں نے نہیں پڑھنا. اچھا نہیں، آپ کو ڈپٹی کمشنروں کے آئی جیز کے گھر نظر نہیں آتے، آپ کو بڑے بڑے قانون دانوں کے گھر نظر نہیں آتے. وہاں سادگی نہیں چاہیے. سادگی چاہیے تو صرف جناب جو پہلے سے غربت میں مر چکے ہیں ان کو مزید سادگی چاہیے. بسم اللہ جناب، ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نے کے بعد.